Assalamu alaikum and welcome back to Growbak. My name is Gusharib Shaukat and I am your host for this show. Today we will be talking about the textile sector. As you know, cotton and textile are Pakistan's largest exports. We often hear about them and we often are very involved with them. Whether it's big name brands and lawns that are launching in the summer and we are trying to go buy them, or whether we are going to our local flea market such as Zena Market in Karachi to go purchase some clothing. Textile is involved in our life at every step of the way. But ये कहानी जो है आज की नहीं है, ये कहानी बहुत पुरानी कहानी है. The Indus River जो सिंधु दरिया कहा जाता है, जो पूरे पाकिस्तान से गुजरता हुआ आता है, इसकी कपास के साथ एक बहुत पुरानी रिश्तेदारी है, उस हद तक कि ये 8000 साल से चलती आ रही है. आपने शायद सुना हो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इन इलाकों में जो इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन के गढ़ होते थे, उनमें टेक्सटाइल के बहुत सारे रेमिनेंट्स मिले हैं. जहाँ पर आर्कियोलॉजी हुई हुई है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिनमें टेक्सटाइल का लेना देना है. जो स्कल्पचर्स, जो बुत वगैरह मिले, उनमें भी हमें कारीगरी के एविडेंस मिला है. तो इससे हमें साबित होता है कि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल और कॉटन से रिश्ता है वो बहुत कदीम है. लेकिन आज वो जो रिश्ता है वो ना सिर्फ कंफ्यूज हो गया है, पर लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि ये किधर जाने को है. हाँ, हमारा बिगेस्ट एक्सपोर्ट तो है, लेकिन इस वक्त जो सेक्टर है, जो टेक्सटाइल यूनिट है, वो बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहे हैं. 30 से 35%, लगभग कुछ लोग कहते हैं 50% टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुके हैं. इससे बहुत सारे शहरों को जो टेक्सटाइल पे इन्हिसार करते हैं उनको बहुत सारा दुश्वारी की सामना करना पड़ रहा है. इसमें फैसलाबाद शामिल है, मुल्तान शामिल है, लाहौर है, कराची है और दीगर शहर हैं जो कपास और टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं. शायद आपने सुना हो पहले कि साउथ पंजाब का जो बेल्ट है, जिसको कॉटन बेल्ट कहा जाता था, ख़ास तौर पे विहाड़ी, रहीम यार ख़ान, मेलसी, लोधरा, इनमें सिर्फ कॉटन ही कॉटन होती थी. लेकिन टुडे दैट्स नॉट द केस. अदर क्रॉप्स सच एज मेज, सच एज सनफ्लावर, सच एज सेसमी हैव स्टार्टेड कमिंग अबाउट. सो जो हमारी कंपेटिटिवनेस थी, हमारी टेक्सटाइल की और कॉटन की जो प्रोडक्शन थी, दैट हैज़ बिन डिक्रीजिंग ईयर ओवर ईयर. I don't think we've touched 1 crore bales in a long time. In the flood years, we saw great devastation to our cotton crop because the monsoon season is when cotton is set to be picked. Now, in cotton, we often have more than 2-3 pickings. What that means is कि एक दफ़ा जब चुनाई हुई तो पौधे को आपने वहाँ रहने दिया, 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद फिर चुनाई हुई. तो इस तरह 2 से 3 मरतबा चुनाई होती थी. हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन दैट वुड कंटिन्यू ऑफन टिल नवंबर एंड दिसंबर. बट अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉटन को जल्दी ख़त्म कर देते हैं और 3 महीने की शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगा लेते हैं, जैसे कि राइस या फिर सब्जियां, क्योंकि उन ग्रोअर्स को उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. लेकिन हम आज बात करेंगे कॉटन इस नौबत पे कैसे पहुंचा और ये कहानी आज यहाँ के क्यों खड़ी हुई है कि टेक्सटाइल सेक्टर कह रही है कि वो क्राइसिस से गुजर रही है. असूलन तो सवाल यही है कि अगर ये हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, व्हाई इज़ इट अंडर क्राइसिस? व्हाई आर वी फेसिंग दिस क्राइसिस एंड व्हाट कैन बी डन टू रेक्टिफाई दिस क्राइसिस? आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं. उनका नाम है मिस्टर आसिफ इनाम. Not only is the chief executive of Diamond International Corporation, जो एक टेक्सटाइल ग्रुप है, बट वो एप्टमा के चेयरमैन है. एप्टमा is the All Pakistan Textile Mills Association, which is Pakistan's largest textile manufacturer and exporting group. Mr. Asif Inam is taking responsibilities at a time of great crisis for the textile industry and Pakistan at large. The country's economy is struggling with serious issues such as balance of payments, ballooning debts and rising energy crisis and energy prices, which Mr. Asif Inam has been talking greatly about. And after the outbreak of the Ukraine war and since this LC crisis जो import में हमें face हो रहा है, Mr. Asif Inam की निगरानी में एप्टमा चलते आ रहे हैं. Before being elevated as chairman of APTMA, Mr. Inam has served as chairman of South in APTMA, which is lower half of Pakistan, and
آصف بھائی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ 40 سال سے زیادہ ہے. تو آج ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ پاکستان کی کپاس اور ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں کیا مسئلے ہیں, کیا سکسیس سٹوریز ہیں, کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں بہتر, اور ابھی ہم کس نوبت پہ کھڑے ہیں. السلام علیکم آصف بھائی, کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. تو آصف بھائی بتائیے گا کہ جب آپ نے 1982 میں کام شروع کیا تو اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کے کیا حالات تھے؟ تھوڑا سا ہمیں بتائیے ایک پس منظر اس زمانے کا. ہاں, وہ بڑا ڈفرینٹ ماحول تھا, اور اس زمانے میں ٹیکسٹائل میں جو ہے وہ سینکشنز ایشو ہوتی تھیں کہ اتنی لگنی ہے. انگریزوں کی لیگیسی تھی جو انہوں نے سب کانٹیننٹ میں کنٹرول کرنے کے لیے لگائی ہوئی تھی کہ زیادہ انڈسٹریلائز نہ ہو, جو بعد میں جا کے ختم ہوا. تو وہ, اور دوسرا کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن ہوتی تھی, کاٹن کی سپورٹ پرائس ہوتی تھی, اس پہ وہ کاٹن خریدتے تھے. میں نے 1982 میں زندگی کی جو پہلی لاٹ لی وہ 1978 کی کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن سے اٹھائی. 2-3 سال کاٹن پڑی رہتی تھی, بکتی نہیں تھی. تو اس کی, اور جو یہ جیپنیز بھی بہت سارا لے جاتے تھے. اس زمانے میں دیسی کاٹن بھی ہوتی تھی, وہ ایبزاربنٹ اور ان چیزوں میں استعمال کرتے تھے. تو پھر جیسے جیسے ٹیکسٹائل لگتی گئی تو آپ کے کاٹن کی جو انٹرینسک ویلیو ہے وہ بہت زیادہ اسے ملنے لگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج گروور جو ہے وہ بوجہ ٹیکسٹائل جو ہے دے گیٹ اباؤٹ 20% مور دین واٹ دے کین فیچ اف دے ہیو ٹو سیل ان انٹرنیشنل مارکیٹ. میک سینس. اگر ہم بات کریں اوبویسلی فارمنگ میں کاٹن اگر ہم گرو کر رہے ہیں تو دا بگیسٹ ایشو از ون آف سیڈس. تو پاکستان کی اس وقت سیڈس کی کیا پوزیشن ہے؟ آئی بلیو دیر از آلسو بین آن امپورٹ آف جی ایم او سیڈز یا باہر سے سیڈز منگوانا ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے بی ٹی کاٹن سیڈز ہیں, انڈیا سے اس کا کوئی لینا دینا ہے, شنکر سیڈ سے بھی ریلیٹڈ ہے. تو ہماری جو کاٹن کی سیڈ ہے اس پہ کیا سچویشن ابھی فی الحال چل رہی ہے اور اس پہ ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوئی بھی؟ دیکھیے, اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی, پھر اسپیشلی لاہور کا یہ اپنا فیصل آباد کا انسٹیٹیوٹ, سکران انسٹیٹیوٹ, ٹنڈو جام انسٹیٹیوٹ, یہ سب بڑی ورائٹیز بناتے تھے. اگر میں آپ کو 82 کا بتاؤں تو 82 میں جب آپ جننگ فیکٹری جاتے تھے تو آپ کو لاٹیں لگی ہوئی نظر آتی تھیں کہ جی 1,500 بیل جمع ہیں, اور اس میں سے آپ چنتے تھے, اور وہ اسٹریگر ہوتے تھے کہ یہ 1 انچ والی ہے, یہ 1132 ہے, یہ 1116 ہے. دھڑے ہوتے تھے کہ جی یہ دھڑا سلیکٹ ہو رہا ہے. تو آج آپ جائیں تو آپ کو ایک دن کی پھٹی پڑی ہوئی نظر آئے گی اور سب چیز مکس ہوگی. تو اس زمانے میں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیڈ اسٹف آتا تھا کہ جی جو بہتر سے بہتر جگہ چیزیں سمیٹ کے جو ہے وہ سیڈ اسٹف بناتے تھے. وہی سیڈ دوبارہ جو ہے وہ پروڈکٹ میں بھیجا جاتا ہے اس کی کوئی گریڈنگ کر کے. تو اب وہ سب ختم ہو گیا, اب سیڈ کمپنیاں آ گئیں اس کی جگہ, وہ جو مرضی مارکیٹ کر رہی ہیں. تو اس نے بہت تباہ کیا. ریسرچ تو اس طرح تباہ ہوئی کہ جی چند پہلے ہمیں جو ہے وہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہم نے گورنمنٹ سے سیٹلمنٹ کیا تھا. اینڈ ون آف دی, بہرحال یہ بہت اچھا ویژن تھا. آئی تھنک سو زرداری صاحب سے ہماری جب ریسرچ پہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ خود انسٹیٹیوٹ لے لیں, یو شوڈ اون دی رسپانسبلٹی. ہم نے انسٹیٹیوٹ لیا اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اپنا سیس 10 گنا بڑھا دیا خود سے کہ ہم اس کو فائنینس بھی کر دیں گے. اب اس کے بعد جیسے ہی 1 سال بعد گورنمنٹ چینج ہوئی تو وہ انہوں نے ہم سے واپس چھین لیا, سیس وہی رکھا. پھر وہ اس کی لڑائی ہوتی رہی. پھر یہ کہ فصل اتنی کم ہو گئی, وہ لوکل اس پہ سیس ہوتا تھا, اس کو امپورٹ پہ بھی ڈال دیا, وچ از ان ریئلسٹک کہ جس چیز کی آپ ریسرچ ہی نہیں کر رہے اس پہ آپ کس لیے لے رہے ہیں. تو اب یہ پوزیشن ہے کہ وہ تو ایک طریقے سے ویسٹ آرگنائزیشنز نان فنکشنلی ہو گئیں. کچھ لوگ اس میں کمپیٹنٹ ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر طرح کی طرح, ہر جگہ کی طرح. مگر بہرحال لہٰذا آپ انسٹیٹیوٹ دیکھیں تو بہت زیادہ ویرائٹیز اور جو ان کو چینجز لانے تھے وہ نہیں لائے. کاٹن میں ایک بہت بڑی چینج ہوئی ہے کہ پہلے اس کا جو ڈیوریشن آف کراپ تھا وہ بڑا تھا, اب آپ نے کم کر لیا نا. جو مختلف قسم کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ, جرمنیشن اور تمام میں ہوئی ہے. تو اس کے بعد سے یہ پوزیشن ہے کہ اب آپ کی کراپ میچیور ہو رہی ہے جولائی میں. تو جولائی تو مونسون سیزن ہے تو بارش ہوگی. تو اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کو مئی میں کاشت کرنا تھا یا جون میں, آپ اس کو جولائی میں میچیور کرا رہے ہیں. تو اب جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کو آپ کلائمیٹ چینج کہہ رہے ہیں, تو اٹس ناٹ اے فیکٹ. جہاں تک فلڈ کا تعلق ہے اس کا ٹوٹل تعلق آپ کی ڈیم سے, آپ کے ڈیم سلٹ کر گئے, ان کی 30% 40% اسٹوریج کیپیسٹی چلی گئی. دوسرے, جب آپ کا اتنا پریشر ہے آبادی کا تو آپ کو ویسے ہی سبسیکوینٹ ڈیم بنانے چاہیے تھے جہاں آپ کیری اوور واٹر جب تک آپ 25-30 دن کا ایئر ٹو ایئر نہیں لے جائیں گے, یا آپ اس کو کلائمیٹ چینج کہتے رہیں اور جو بھی کہتے رہیں,
کہ جی ہم ورس سے کلائمیٹ چینج سے اپنے آپ کو کہتے ہیں بیکاز وی آر ورس پریپیئرڈ. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا نا 40-50 سال میں کیا گیا ہم نے, اور ہم ون آف دا موسٹ ونریبل بھی ہیں اسی وجہ سے نا, بیکاز یو ہیو ایگزیکٹلی بچہ وہی فیل ہوگا نا جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہو. صحیح بات ہے. ابھی اگر ہم بات کریں کہ سبسڈیز جو ٹیکسٹائل سیکٹر کو اویلیبل ہیں, لاٹ آف پیپل جو کہتے ہیں کہ دا ٹیکسٹائل سیکٹر از ناٹ ڈوئنگ انف, دے سے کہ آپ کو اتنا ہم نے سبسڈائز کیا ہوا ہے. سو کین یو جسٹ پوائنٹ آؤٹ لائک کرنٹلی واٹ آر دی اویلیبل سبسڈیز اینڈ از دس اے myth اور از دیر اے ریالٹی ٹو اٹ؟ یا اٹ از ویری ایزی. اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کو سسٹمیٹیکلی جو ہے وہ خراب کرنے کے اندر بہت ساری چیزوں کے myth کریٹ کیے گئے. جیسے آج آپ دیکھیں کہ 2.8 ٹریلین اس سال آئی پی پی لے جائے گا. آپ کو کوئی دانشور جو ہے اب 2.8 ٹریلین روپیز پر اینم سے فکس کاسٹ ہے, جس وجہ سے 30% یوٹیلائز ہوگی, باقی 70% از ویسٹ. اس کے اوپر آپ کو کوئی دانشور کے بھی آپ کو نہیں ملے گا. یہ تو ابھی 15-20 دن مہینے سے جو ہم نے فیڈریشن نے اور سب نے مل کے جو ہے وہ مہم شروع کی ہے, اس کے بعد آپ کو ایک دم لوگ جاگتے ہوئے نظر آئیں. جب یہ لگ رہے تھے جب بھی نہیں ہے, تو 20 سال سے پرابلم ہے. جب آپ کی لوڈ شیڈنگ کبھی بھی پاکستان میں جو ہے وہ کیپیسٹی کی وجہ سے نہیں ہو, اپارٹ فرام 90s جب سے یہ تیل کے پلانٹ اور سب, ہمیشہ ہمارے یہاں کمرشل لوڈ شیڈنگ ہوئی کہ جی 70 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے تو اس کو 10 روپے میں بیچنا ہے, تو اس سے بہتر بناؤ ہی نہیں, لوڈ شیڈنگ کر دو. اٹس اوپن فیکٹ. مطلب کبھی بھی اگر آپ کو کوئی پلانٹ نظر آ رہا ہے جس نے 27 سال سے صرف کیپیسٹی پیمنٹ لی ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جب وہ پیک لوڈ شیڈنگ تھی نہیں چلایا گیا نا جان بوجھ کے. کیوں نہیں چلایا گیا؟ کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے آپ. تو فرنس آئل اب کم اس لیے ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بنکر فیول کے اوپر جو ہے وہ ورلڈ وائڈ پابندی لگی ہے گریڈز کے اور دباؤ پہ. تو اب فرنس آئل کولیپس کیا, ورنہ ادروائز فرنس آئل بھی انافورڈیبل تھا فار دیز پلانٹ. اوکے, یہ تو ہم نے انرجی کی بات کر دی. ادر سبسڈیز دیٹ آر نہیں, دیر از اے ریورس. ایکچولی سبسڈی تو ہم دیتے تھے. ایز آف ٹوڈے جو خالی سوئی سدرن کا ہے اس کے سسٹم پہ ہمارے پر 85 بلین جو ہے وہ کراس سبسڈی ہے ٹورڈز ڈومیسٹک اینڈ فرٹیلائزر. ٹھیک ہے نا. آپ کو سبسڈی کیلکولیٹ کرنے کا بڑا آسان طریقہ بتا دوں, کون سبسڈی لے رہا ہے کون سبسڈی دے رہا ہے. اٹس ویری ایزی. آپ کی ویلڈ پرائز ڈٹرمن ہوتی ہے. ویلڈ پرائز اگر آپ کی 1600 ہے اور کوئی آدمی 3200 لے رہا ہے تو وہ 100% سبسڈائز کر رہا ہے. اب 1600 کے بعد جو 1000 لے رہا ہے, جو 300 لے رہا ہے, جو 600 لے رہا ہے, وہ سبسڈی لے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو کامن ایک پوائنٹ آ گیا, یہ آپ کی ریونیو ڈٹرمنیشن ہے 1600 پہ. اب 1600 سے جتنے اوپر ہیں وہ ڈپینڈنگ آن دیئر پرسنٹیج وہ سبسڈی دیتے ہیں. ایل این جی کی اچھی بڑی پرائسنگ تھی ہمارے, اس دفعہ آنی تھی 3500 یا 3600. ہم حیران رہ گئے 4000 آئی. تو ہم نے دیکھا بھئی یہ کیا ہوا, پتہ چلو اس میں 50 بلین کی فرٹیلائزر کو جو ایل این جی دی ہے اس کی سبسڈی کراس ٹوک دی. وی آر گوئنگ ٹو کورٹ. تو ہو یہ رہا ہے کہ سبسڈی جو ہم سے ہے وہ لی جاتی ہے, دی نہیں جاتی, وہ مطلب ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے, اور الزام بھی یہی لگاتے ہیں. دوسرے آپ کو ایک چیز میں بتاؤں کہ ہمارے یہاں بہت انسینٹیو ہے. پاکستان اس سے بہتر کوئی ٹیکسٹائل کی جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ویتنام کیوں گئے لوگ, بنگلہ دیش کیوں گئے, انڈونیشیا میں انویسٹمنٹ کیا, پاکستان کوئی کیوں نہیں آیا؟ ایک کوئی فارن انویسٹر بتائیں جو پاکستان آیا, سوائے آئی پی پی کے آپ کو کسی چیز میں انویسٹمنٹ ہی نہیں ملے گا. اور وہ انویسٹمنٹ مل گیا جیسے وہ چلتا بھی نہیں ہے, بس سے پیسے پکڑ لو. آپ مجھے بتائیں ٹیکسٹائل میں کوئی فارن کیوں نہیں آیا؟ صرف ایک کنٹری ہے جس نے $20 بلین جو ہے وہ ویتنام میں انویسٹ کیا. وہ پاکستان میں 2 بلین کیوں نہیں کیا؟ چلو ہم تو کہتے ہیں ہم گدھے ہیں, وی آر ایڈیٹ, ہم انکمپیٹنٹ ہیں, ہم نالائق ہیں. چلو لیٹس ایگری, فارن انویسٹر کیوں نہیں آیا؟ وہ انہوں نے ہماری یہ زبردست قسم کی مہارت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ I think the problem is ease of doing business شاید نہیں ہے, یا they're not able to trust people, right? Like that something is missing in ourselves in the way we conduct business. سب سے پہلے تو آپ کی سبسڈیز کے جواب مل گیا نا کہ we are such a hostile climate کہ جہاں لوکل انویسٹر کے علاوہ کسی نے انویسٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جی آئی پی پیز وغیرہ کو بھی مت چھیڑو کیونکہ وہ فارن انویسٹر نہیں آئے گا. 20 سال میں تو آیا نہیں, اب کیا آئے گا؟ 20 سال میں صرف آئی پی پی یا گارنٹیڈ کانٹریکٹ سے علاوہ کچھ بھی نہیں پکڑا نا کسی نے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ان یور اوپینین سر, واٹ سولوشنز ڈو یو تھنک آر امپلیمنٹیبل؟ میں پریکٹیکل چیزوں کی بات کر رہا ہوں ٹو ریوائیو دا ٹیکسٹائل سیکٹر. کہ مطلب اگر ہم اس سیکٹر کو واپس جگانا چاہیں, اگر ہم اپنی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج اس ملک میں لانا چاہیں ٹیکسٹائل میں, تو وہ کیسے ہوگا؟ ایز یو نو دا شو از کالڈ گرو پاکستان, رائٹ؟ سو ہمارا موقف, ہمارا مینڈیٹ یہی ہے کہ ہم پاکستان کو گرو کریں, ہم اپنی ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہمارا لارجسٹ ایکسپورٹ ہے اس کو ہم گرو کریں. سو ہاؤ ڈو یو تھنک اٹس پاسبل ان پریکٹیکلی اچیویبل اسٹیپس, اینڈ ہو آر
players who will have to make the necessary changes. I know it's tough love, tough measures need to be taken, but how can those happen and who are the people responsible? Because I really hope that all the people involved in the sector and the authorities that be are watching this, because you're standing at a crossroads for your largest exports, right? And if you want your country to sort of survive and come out of this crisis, the textile sector is a very big part of it. So I just want to understand, sir. تو دیکھیے حکومت کہلاتی ہے وزیر اعظم اینڈ ہز کیبنٹ, تو obviously they have to take the decision. پہلے آپ صرف یہ غور کر لیں نا کہ 2.5 سال میں ہوا کیا ہے. 2.5 سال میں یہی ہوا ہے نا کہ آپ کا انرجی کا ٹیرف, گیس 300% بڑھ گئی اور بجلی تقریباً 100% بڑھ گئی, کیونکہ بجلی کا بیس زیادہ تھا تو اس کا ایفیکٹ زیادہ ہے. تو جب آپ نے یہ چیزیں کی, آپ کا 70% پرابلم یہی ہے. ایک بہت اچھی اسکیم تھی ای ایف ایس کو آپ نے اس طرح کنورٹ کر دیا کہ وہ امپورٹ سپورٹیو اسکیم میں بن گئی ہے. فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان ہیز بیکم اے نیٹ امپورٹر آف یارن. فرسٹ اور مے بی سیکنڈ ٹائم, میرے خیال میں 16-17 میں بھی بنے ہوں گے. تو جب آپ کی انرجی کی بہت زیادہ ہوتی ہے, لوگ آپ کو گھر میں گھس کے مار رہے ہوتے ہیں. تو فیبرک کی امپورٹ بھی تقریباً جنوری سے آج تک 500% بڑھ گئی ہے. دو اس کا بیس کم ہے, اس لیے آپ کو تھوڑے دنوں بعد افیکٹ آئے گا, کیونکہ اس کا کمپاؤنڈنگ افیکٹ بہت ہے. دھاگا آپ کے پاس آ رہا ہے, کپڑا آ رہا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ 14 بلین رہ جائیں گی, اور امپورٹ آف بیسک فیبرک جو آپ خود بنا رہے تھے وہ بھی 2-3 بلین کی شروع ہو جائے گی. کاٹن کی امپورٹ آپ دیکھیں اٹس ڈاؤن 72% فرام ایئر اوور ایئر, جبکہ پچھلے سال ایل سیز کھلنے میں پرابلم تھی. اب ایل سی کھلنے کی کوئی پرابلم نہیں ہے, مطلب از نو ایشو کہ آپ کہیں کہ جی ایل سی ہے. چھوٹی موٹی مطلب 19-20 آتا ہے تو وہ ایسا کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے, مگر پچھلے سال سے بھی کم ہو جانا امپورٹس اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ دیر از اے ڈراسٹک ریڈکشن ان کنزمپشن. Right, and obviously machinery is also not being imported, so showing that people are not in an expansionary mode. As you mentioned, survival is. دیکھیے مشینری تو زیادہ تر ایسا تھا کہ جو تقریباً $4 بلین کے قریب کی مشینری ڈفرینٹ لوگوں نے خریدی تھی. 4 بلین یا 5 بلین ٹرک میں لگا ہے. تو ایز اے ہول پاکستان میں اتنا بڑا انویسٹمنٹ کبھی نہیں ہوا, اور وہ بھی بغیر کسی حکومتی گارنٹی کسی اور کے. تو اس سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ اس وقت 25-26 بلین ہونی تھی. اب جو 30-40% کلوجر ہے تو وہ ہمارے کو واپس 16 پہ ہی کھڑا کیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 26 سے 16 ہوا ہے, تو بیکاز 26 کا آدھا از اباؤٹ 13. تو جب آپ کی ہاف انڈسٹری گاڈ فاربڈ کلوز ہوگی جب آپ 13 پہ پہنچیں گے, تو اگر آپ کی 30% کلوز ہے تو یو آر نیئر اباؤٹ. پھر آپ کو یہ نیٹ افیکٹ کی اب آپ کو نیٹ ایکسپورٹ دیکھنی ہوگی کہ جی جب آپ کا 16,000 دھاگا جا رہا ہے اور 20,000 آ رہا ہے, تو واٹس رانگ ود اٹ کہ لوگ ہمیں گھر میں مطلب وائی اٹ واز ناٹ. جب یہی سچویشن جو ہے وہ 2.5 سال پہلے تھی, اس وقت 2,000 ٹن رہ گیا تھا نیچرلی کسی مطلب. اب آپ اس کو اگر ایڈمنسٹریٹو میجر سے کنٹرول کرتے ہیں کہ جی ڈیوٹیاں لگا دو, یہ کر دو, وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہر چیز کے نیگیٹو کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. دیر از نو سبسٹیٹیوشن ٹو کاسٹ آف پروڈکشن. پھر گروور کا بھی بیچاروں کا مسئلہ دیکھیں کہ ان کی ایلڈ اتنی کم ہے کہ ایلڈ کم ہونے کی وجہ سے اب ایلڈ کم میں گروور بیچارہ کیا کر سکتا ہے, اس کو جو بیج ملے گا وہی کرے گا نا. وہ کتنی محنت کرے گا, محنت سے مطلب بیج کی ساخت تو نہیں چینج ہو سکتی. پھر ارلی جو ویرائٹیز ہیں وہ فارچونیٹلی جو بھی اس کا چانس ہے آف سکسیس وہ صرف ارلی ویرائٹی میں, اور ارلی ویرائٹیز جو ہیں وہ میچوری آپ کی بارشی سیزن میں ہو رہی ہیں. تو مطلب ایگزیکٹلی گیلا بھی ہے, پلس یہ کہ وہ سارے جس کو آپ کلائمیٹ چینج کہنے لگے وہ چیزیں ہونے لگیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا نومبر پک ہوتی تھی, پھر دسمبر کاٹن ہوتی تھی ایک زمانے میں, 3 اور وہ دسمبر کاٹن مشہور تھی نا کہ جی دسمبر کی کیا کاٹن ہے, پھر ہوئی نومبر کی کیا کاٹن ہے. اب تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کون سی کیا ہے. تو اچھا, اور انفارچونیٹلی یہ ہے کہ آپ وائرل ریزسٹنٹ ویرائٹیز نہیں بنا سکے. تو جتنی آپ کی یہ نارمل ویرائٹیز ہیں جو مئی جون میں کاشت ہوں وچ میچور ان اکتوبر نومبر, وہ تمام جو ہے وہ وائرس سے افیکٹ ہو جاتی ہیں. تو جب ان کی 10-11 من ریڈ آتی ہے تو دے رادر گیمبل آن کہ وہ ارلی کراپ پہ جائیں اور 50-60 من کا چانس لیں رادر دین کہ وہ اس کو کم اس کے اوپر لگا دیں. ٹھیک ہے. Any last thoughts that you'd like to share with our viewers, or any sort of takeaways that you want them to go away with? دیکھیے اٹس جسٹ لائک کہ جیسے صحرا میں بارش ہوتی ہے نا اور سڈنلی گھاس اگاتی,
اور آپ کو پورا ڈیزرٹ جو ہے وہ بلوم کرتا ہوا تھر پارکر کے بارے میں سوچ تھر پارکر نہیں، آپ کو یہ کراچی سے باہر بھی نکل جائیں آپ کو 2 بارشیں ملیں گی، آپ دیکھیں گے پورے پہاڑ آپ کو گرین نظر آئیں. تو پاکستان ہے سچ اے بگ پوٹینشیل. تو ڈونٹ لوز ہوپ اینڈ آئی تھنک سو کہ ایک بھی صحیح آ جائے قیادت تو وہ ملک کو ٹھیک کر لے گی. بٹ اب آپ کے جو مسئلے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، مطلب اب آپ کے معاشرے سے جو انحطاط ہے ویلیوز کا وہ آپ کو ریبلڈ کرنا وچ ول ٹیک آلموسٹ بڑا ٹائم لے گا. اور پھر یہ کہ آپ کو فش راٹ فرام ہیڈ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فش کی دم سے چیک کر لو، وہ نہیں ہوتا، آپ کو صرف سر دیکھ لیں، سر راٹ کر رہا ہے، ختم مچھلی. تو فش راٹ فرام ہیڈ جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا، ٹھیک بھی ہیڈ سے ہی ہوگا. وہ جب تک سر قلم نہیں ہوگا، نہیں سر قلم ولم کی بات نہیں، مطلب جب تک ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جو ہیڈ سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ختم، پوری مچھلی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. جب آپ کا ہیڈ ٹھیک ہوگا آپ کا نیچے کو ٹھیک ہونا شروع. ابھی تو آپ دیکھیں ابھی بھی مورل ویلیوز ہمارے یہاں ہیں جو معاشرہ چل رہا ہے، ورنہ تو ورنہ کمپلیٹ ڈیگریڈیشن ہو چکی ہوتی ہے. ہاں مطلب ابھی بھی الحمدللہ ہم لاکھ کرٹیسائز کریں، مورل ویلیوز ہمارے یہاں بہت ایگزسٹ کرتی ہیں. ایسا ہی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ یہی مورل ویلیوز کو ابھر کے سامنے آنا ہوگا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ تبدیل ہو. اور یہی والی بات ہے کہ جو تبدیلی ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر ایک انسان خود اپنے آپ کو بدلے، اپنے گھر کے نظام کو بدلے، پھر اپنے محلے کو بدلے اور آگے وہ تو ہر ایک اپنی صرف انڈیویجول کر سکتا ہے. ہمیشہ ایک لفظ یوز ہوتا ہے تعلیم و تربیت. بالکل. تو ہمارے یہاں کبھی کبھی تعلیم پہ فوکس ہوتا ہے اور حقیقت میں تعلیم و تربیت دونوں چیزیں ضروری ہیں. نیچرلی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو آن گرو پاکستان اینڈ وی اپریشیٹ یو فار شیئرنگ آل یور تھاٹس اینڈ وی ہوپ دیٹ all the viewers, including those connected to cotton and textile industry as well as who are not, have learned something and can take away some important points about not only where the textile sector is currently standing, but where we have to go if we are to get back our competitive advantage in cotton and textile. اور آج شو کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے میں آپ سے تھوڑی سی اس بارے میں بات کر سکتا ہوں کہ اگر آپ بذات پاکستانی، بذات ایک شہری ٹیکسٹائل سیکٹر کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو آپ اپنی پریکٹسز کو کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں تاکہ نہ صرف سیکٹر کو سپورٹ ہو پر آپ کی زندگی میں بھی آسانی پیش آئے. میرے دماغ میں ایک مثال آئی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ تھی کہ جب میری ایک شرٹ گھس جاتی تھی تو میری والدہ محترمہ اس کو پھاڑتی تھیں بیچ میں سے اور اس کا پوچا بنا دیتی تھی. اور یہ میرے گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. پورے پاکستان میں سسٹینیبلٹی جو ہے نا، جو آج کا ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ان بلٹ ہے ہمارے نظام میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانے میں. اور سسٹینیبلٹی کا جو طریقہ کار ہے یا جو اس کی جو فینسی انگریزی کے لفظ ہیں وہ شاید ہمیں نہ پتہ ہو، لیکن ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ سسٹینیبلٹی کیا ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک بچہ کپڑا پہنتا تھا، چاہے وہ اسکرٹ ہو یا ایک لمبا سا ہو کھلا ہو، چاہے وہ لڑکا یا لڑکی ہو. وہ بچہ بڑا ہو جاتا تھا تو پھر جو اگلا بچہ ہوتا تھا خاندان میں اس کو دے دیا جاتا تھا، جیسے کاٹس کے ساتھ ہوتا تھا جو بستر ہوتے ہیں بچوں کے. تو پاس ڈاؤن ہوتی تھی چیزیں. لیکن وہ رواج جو ہے اب ختم ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ فاسٹ فیشن آ گیا ہے. فاسٹ فیشن سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ میں نے آج شرٹ لی، 1 سال پہنی، اس کا رنگ گھس گیا تو میں نے پھینک دی، وہی پوچا بنا دیا. لیکن اگر آپ ایک اچھی کوالٹی کی شرٹ خریدیں گے تو یقیناً وہ لمبا عرصہ چلے گا. اگر وہ لمبا عرصہ چلے گا تو اس کا کلر بھی نہیں اترے گا. اگر کلر بھی نہیں اترے گا اور اس کی فٹنگ بھی خراب نہیں ہوگی تو آپ پہنتے رہیں گے. تو میں نے خود آزما کے دیکھا ہے، اگر آپ زینب مارکیٹ جائیں سستے میں آپ کو بہت ساری شرٹیں مل جائیں گی اور وہ آپ لمبا طویل عرصہ بھی چلا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ فاسٹ فیشن کو سپورٹ کرتی ہیں، شاید ان میں بلڈ اتنی لمبی نہ ہو کہ وہ ایکچولی آپ کو ایک لمبے دوران تک لے کے چل پائیں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو ایکو فرینڈلی پریکٹسز کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کون سے برانڈز کو چوز کرتے ہیں، کون سے برانڈز ہم پہنتے ہیں. کیا ان برانڈز کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے جو جیسے تیسے کر کے کپڑا بنا کے بیچ رہے ہیں اور بک رہے، یا پھر اون برانڈز کو سپورٹ کرنا چاہیے جو عورتوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، جو صحیح لیبر لاز فالو کر رہے ہیں، جو ریگولیشنز فالو کر رہے ہیں، اور جو آپ کو ہر سٹیپ آف دا وے
ट्रेस करके दे रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन कैसे हुई, जो एक कहानी बता रहे हैं और एक कहानी सुना रहे हैं जिस पे आपको इत्मीनान भी हो और यकीन भी हो. तो अडेप्टिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस is very important when it comes to selecting what kind of products you are going to buy and associate yourself with. इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें. जब पाकिस्तानी बाहर बैठे होते हैं, जो हमारा एक बहुत बड़ा इस तबका है जो मुल्क से बाहर बैठा है काम कर रहा है, वो भी चाहते हैं कि जब एक नई लॉन आए तो हम भी ख़रीदें. यहाँ से कपड़ा बाहर जाता है और अमूमन पाकिस्तानी ख़रीद रहे होते हैं, बहुत सारे इंडियन लोग भी और बांग्लादेशी लोग भी ख़रीदते हैं, लेकिन वो बाहर बैठ के पाकिस्तानी ब्रांड्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो मुल्क छोड़ के लोग गए हैं. लेकिन यहाँ बैठ के पाकिस्तान के अंदर हम उन ब्रांड्स को सपोर्ट नहीं कर रहे. हमारी ख्वाहिश होती है कि बाहर से कपड़ा है, बाहर का ब्रांड इस्तेमाल करें. तो ये ड्यूअलिटी क्यों है? शायद इंसान की फितरत है कि कहते हैं यू ऑलवेज वांट व्हाट यू कांट हैव, राइट, वो वाली बात है. लेकिन फोकस अगर आप करें कि भाई अगर हम अपने सबसे बड़े एक्सपोर्टिंग सेक्टर को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें लोकल इंडस्ट्री का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो औरतों के ब्रांड हो, मर्दों के ब्रांड हो या बच्चों के ब्रांड हो. अगर आप उनको तरजीह देंगे, उनकी सेल होगी तो वो री इन्वेस्टमेंट करके नई प्रोडक्ट्स लाएंगे. लेकिन अगर उनकी सेल हो ही नहीं रही और अगर वो एक जगह पे खड़े हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि हम तनख्वाहें दें या यूनिट को बंद करें, तो फिर इसकी कैसी तरक्की होगी सेक्टर की. तो सपोर्टिंग लोकल इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्टली आई थिंक कोलैबोरेटिंग विद रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो लोग टेक्सटाइल के सेक्टर के अंदर हैं. जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, पाकिस्तान की तारीख़ में टेक्सटाइल 7 से 8 हज़ार साल से चलती आ रही है सिंधु दरिया पे, इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन में. लेकिन क्या हम उस ट्रेडिशन, उस कल्चर, उस लेगेसी को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा और मेहरगढ़ और नौशेरो में फ्रैगमेंट्स मिले हैं जो 6-7 हज़ार साल कदीम हैं, क्या अभी तक हम उन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं या हम सोच रहे हैं कि इनको हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं? इस हिस्ट्री, इस कल्चर, इसको हम कैसे फर्दर कर सकते हैं? क्या हम टूरिज़म ला सकते हैं, टेक्सटाइल टूरिज़म, इको टूरिज़म? क्या हम अपनी टेक्सटाइल हिस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं? इसके अगेंस्ट क्या हम म्यूज़ियम्स बना सकते हैं? क्या हम ऐसे सेंटर्स बना सकते हैं? क्या हम अपनी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोलैबोरेशन कर सकते हैं? क्या हम पाकिस्तान की कराची कॉटन एक्सचेंज में फ्यूचर्स की ट्रेडिंग अलाउ कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट हों? अब अगर वो कराची स्टॉक एक्सचेंज में कोई पैसा लगा रहा है तो वो कराची कॉटन एक्सचेंज में क्यों नहीं पैसा लगा रहा, जहाँ वो कॉटन के फ्यूचर्स कर सकता है? अगर हमारा जिनिंग सिस्टम मैकेनाइज होगा, हमारी फार्मिंग मैकेनाइज होगी, हमारी प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल होंगी, हम ट्रेसेबिलिटी पे फोकस करेंगे, तो नॉट ओनली विल वी सी इंक्रीज इन आर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, वी विल इंसेंटिवाइज आवर फार्मर्स, बट एक ज़्यादा अवेयरनेस होगी कंज्यूमर के बारे में कि ये पाकिस्तानी ग्रोन है, पाकिस्तानी मेड है एंड सोल्ड इन पाकिस्तान है. और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यही प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रही होंगी. हमारी बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स आ रही हैं जो अब दुनियावी सतह पे मशहूर हो रही हैं, जैसे कि रास्ता. ये एक बहुत ट्रेंडी स्ट्रीट वेयर ब्रांड है जिसकी अब ब्रांडिंग अनिल कपूर खुद कर रहा है, तो और इनका हेड ऑफिस लंदन में है. तो आप खुद सोचें कि अब पाकिस्तानी ब्रांड्स उस सतह पे पहुंच गए हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे एक अपने लिए स्टैंडिंग बना रहे हैं. Justin Bieber, for example, was spotted in a Rasta t-shirt. So what does that say about our potential? Yes, it exists, but only if someone pays attention. The founder of Rasta is a very creative guy, and he put his mind and his heart together to create a product that makes us Pakistanis proud. And I know there's a lot of Pakistanis out there who have similar ideas. But if we have the structure in place that allows the entire supply chain to thrive and to improve its performance, only then will such success stories come about. And on this note, I would like to end this show for today and leave you with this thought, that if we do not focus on specializing in one sector or one product, we will be a jack of all trades and a master of none. To become a master in one particular trade, you have to look at your history, your tradition, where you have gone wrong, where you need to go from here.
You need to listen to the authorities and the stakeholders and what they are saying, take their feedback seriously, implement it, and you will see the change yourself. Not only will Pakistan's cotton production grow, but our textile sector will grow. Not only will it grow, it will thrive. And this is very much possible because not only do we have the talent, the skill, the machinery, the labor, the mindset, the competitiveness, and the land to do this, all we need is the ability, the cooperation, and the management. I am your host, Ghasharib Shaukat, signing off today at Grow Pakistan, and we will meet you in subsequent episodes when we look at other topics related to Pakistan's agriculture, what is happening, how we can improve it, and how we can continue to grow Pakistan. Thank you and Allah Hafiz.